बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो सियासी और मौशी तौर पर खलफिशार का शिकार नज़र आ रही है। कल होने वाली अहम डेवलपमेंट से ऐसे लगा कि क्योस कुछ कम हुआ है। कुछ अहम तैनातियाँ हुई हैं, लेकिन ये तो थी कल की अहम डेवलपमेंट। अगर हम आने वाली कल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अब तमाम तर नज़रें जो हैं वो खान साहब पे हैं। अगर हम बात करें पीडीएम की तो आज राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को कुछ मशवरे दिए गए हैं, कुछ ऑफ़र्स भी की गई हैं। उन्होंने कहा है कि बेमकसद इज्तिमा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है तो ये जलसा मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आएँ। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। नाज़रीन, अगर हम कल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला किया गया, बड़ा वाइज डिसीजन उनकी जानिब से लिया गया, जिसकी हर कोई तारीफ़ कर रहा है। इवन कि हुकूमत की जानिब से भी इस बात की तारीफ़ की जा रही है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला था। अब हम साथ आपकी जानिब आऊँगी, आपसे सवाल मैं ये करूँगी कि अब जो बॉल है एक बार फिर खान साहब की कोर्ट में है, तो अब क्या फ़ैसला खान साहब करेंगे? पीडीएम की जानिब से जो ऑफ़र दी गई है, क्या वो कबूल करेंगे, मिल बैठेंगे? किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कुछ ऐसे मौके फ्रॉम टाइम टू टाइम आए हैं जहाँ पे हमारी रियासत को और हमारी सियासत को, दोनों साइड्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कभी कभी कुछ पीरियड के बाद मिलती है, जहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप्स को रीसेट कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों को वापस एक नज़र देख सकते हैं, और एक दूसरे के ऊपर अगर कुछ एतमाद नहीं था, एक दूसरे से कुछ खलिशात थीं, तो किसी एक इवेंट को लेके वहाँ से रियासत को रीसेट करके आगे तमाम लोग किसी मफाहमत के साथ, किसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के साथ, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के वाक़यात फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहे हैं। हमने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ APS पेशावर के बाद इकट्ठी बैठी, एक इकट्ठे नेशनल एक्शन प्लान बनाया, आगे बढ़े, जबकि उससे पहले बहुत सी सियासी खलिशात थीं, एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात थे। इसी तरह माजी के अंदर भी इस तरह के मौके आए हैं। पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को और गवर्नमेंट को और रियासत को और अदालत को और सब को अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आला तकरीरियाँ कल हुई हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए, माजी के बैगेज को साइड पे रख के, माजी की खलिशात को साइड पे रख के, माजी के डिस्ट्रस्ट को आपस में साइड पे रख के आगे का एक रद्द अमल, आगे का एक लाए अमल हमें इख्तियार करना पड़ेगा। इसके अंदर इमरान खान साहब भी हैं, इसके अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, इसके अंदर रियासत के इदारे भी हैं, इसके अंदर हमारी अदालत की चीज़ें भी हैं। हम सब एक ही कौम का हिस्सा हैं। ये बात हमें अक्सर आपस की सियासी कशीदगियों में भूल जाते हैं। हम सब एक ही कौम का हिस्सा है। हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर होगा तो सब के लिए होगा, इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर होगी तो सब के लिए होगी। ये नहीं होगी कि सिर्फ PTI के लिए बेहतर होगी या नून लीग के लिए बेहतर होगी। ये सब के जो मफाद की चीज़ें हैं, उनको आगे लेके जाने के लिए इमरान खान साहब को भी चाहिए कि दीगर सियासी क़यादत से बात करें, दीगर सियासी क़यादत को भी चाहिए कि वो अपने चीज़ें वापस लें, और अगर इसके अंदर हमारी जो एक रियासती मशीनरी है वो इस कशीदगी को कम करने के अंदर, और जो आवाम के साथ इस वक्त कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया, अगर इसके अंदर आगे का कदम बढ़ाएं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को इसके अंदर साथ देना चाहिए। अच्छा साथ, आज राना सनाउल्लाह के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री पे इमरान खान का जो रद्द अमल था उसकी उन्होंने तारीफ़ किया। वो कहते हैं कि एक अच्छा इक़दाम है, और कहते हैं कि अगर ये रवैया इमरान खान सियासत में अपनाएं तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। यही सवाल लेके मैं हसन रज़ा की जानिब जाऊँगी। हसन, जिस तरह से साद रसूल साहब भी कह रहे हैं कि अब जो खान साहब हैं उन्होंने जितने जो दानिशमंदाना रवैया अपनाया है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने पहले क्या कहा, नाज़रीन वो सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली हमने। हसन, आपकी जानिब आऊँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? खान साहब को वाकई मिल बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, मुल्क की सलामती और बका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और दूसरा, अगर आप देखें तो हमारी सियासत जो है वो सिर्फ जनरल इलेक्शन से लेके सिलेक्शन के दरमियान ही जो है वो घूमती दिखाई देती है। हम इससे आगे निकलने का सोचते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने जो कल, बल्कि मैं तो कहूँगा सदर आरिफ अलवी साहब ने जो कल
جو ہے سمری پاس کی اور ایک اچھا جسٹس دیا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ مل بیٹھ کر آگے چلنا چاہتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، وہ بھی اگر یہ میز پر بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور اس کو لے کے آگے چلیں گے، تو اس سے ہمارے حالات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں خواجہ آصف بھی اور رانا ثناء اللہ بھی اور دیگر پارٹی کے جو رہنما ہیں یا حکومتی عہدیدار ہیں یا اپوزیشن میں، وہ پہلے جو سیریس ہے، جو سنجیدہ ہے، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ میچورٹی کی ایک حد رکھتے ہیں اور واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتشار اور انتقام اور اپنی ذاتی اناج سے باہر نکل کے ہمیں ملک کی مفاد اور اداروں کے آگے لے کے چلنے، ان کی بہتری کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور کل تک جس طرح یہ گزشتہ 6 7 8 مہینے سے جو تماشا لگایا گیا، اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ تماشا ایسا کھیلا جائے گا، اور خاص طور پہ ایک اہم تعیناتی کو لے کر، اور جو کہ ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی، نہ میں نے تاریخ میں پڑھی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صحافت میں، یا شاید میں نے اس وقت سے اب تک یہ معاملات نہیں دیکھے۔ اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنے بیانیے میں اس کو شامل کر لیا، ہم نے اپنے جو ہے وہ ٹاسک رکھ لیا کہ ہم نے بیانیے میں یہ 2 4 چیزیں شامل کرنی ہیں، اور وہ پھر بیانیے فیل ہوتے گئے۔ کوئی بھی ایک ایسا بیانیہ نہیں اپنایا گیا جو ملک کے مفاد کی خاطر ہو، جو ہم یہ کہیں ہاں اگر یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ معاشی حالات بہتر نہیں کرتے تو پھر ہم سٹینڈ کرتے ہیں، ہم سمجھ سکتے تھے۔ وہ یہ کہتے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات نہیں کرتی تو آپ جنرل الیکشن کی طرف جاتے۔ پھر وہ یہ کہتے کہ ہم جو ہے تعلیم یا صحت یا بنیادی جو مسائل ہیں اس کی بہتری کے لیے ہم میدان میں نہیں آتے، تو پھر یہ مطالبہ کریں، اور تو سمجھ میں آتی ہے، عوام کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کسی جائز جو ہے مطالبے کی جو ہے وہ طرف آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ٹاسک کچھ اور ہوں، آپ اپنی صرف جو ہے جماعت کو لے کر آگے چلنا نہیں چاہتے بلکہ منظم یا جمہوری اقتدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ایک اچھا جسٹس ملا ہے، اور اس میں میرے خیال ہے کہ یہ کنٹروورشل کیا جاتا رہا گزشتہ 3 4 مہینوں سے، ہم زیادہ اس کو اٹھایا گیا جس کا کوئی لنک نہیں بن رہا تھا۔ کل بھی آپ دیکھیں کس طرح صدر عارف علوی جو ان کا اختیار تھا وہ کس طرح بھاگے لاہور میں آئے، سرائیاں ہو رہی تھیں، بہت سی ایمبیگویٹیز تھیں جو کلیئر ہوئی ہیں۔ دیکھیں بھاگتے لاہور آنا ان کا بنتا نہیں تھا، وہ ان کا اختیار تھا، وہ وہاں سے کرتے۔ وہ ایسے لگا جس طرح کوئی پارٹی کا کارکن بھاگا ہوا جو ہے لاہور آ رہا ہے اپنے صدر سے اجازت لینے کے لیے کہ آپ بتائیں تو کیا کرنا ہے۔ وہ صرف علامتی تھا۔ اگر آپ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ طیارہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو معاملات بہتری کی طرف ہیں، اور یہ اچھا جو ہے وہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ سگنل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ہے عدم استحکام، جو سیاسی عدم استحکام چلا رہا تھا، اس میں کسی جگہ جو ہے وہ ٹھہراؤ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل ایسے ہو، یہ پازیٹیو جیسچر ہے جس کی تمام ہی لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ ساتھ اگر ہم لانگ مارچ کی بات کر لیں تو 56 شرائط جو ہیں وہ دی گئی ہیں لانگ مارچ کے لیے، تو یہ تو پھر نہ ہی کرنے والی بات ہوئی، اجازت دے بھی دی اور اتنی شرائط بھی رکھ دی۔ دیکھیے میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگلے چند دنوں کے اندر ہم لانگ مارچ کو مزید تفصیلی طور پہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو بات حسن کر رہے تھے، اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکوں حسن سے ایگری کرتے ہوئے، کہ یہ بات درست ہے کہ بہت انفارچونیٹ بات ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی ہمارے اداروں کی کچھ اہم تعیناتیاں ہوں، خواہ وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو، کیونکہ سپریم کورٹ بھی ریاست کا ایک اسی طرح ادارہ ہے جس طرح افواج پاکستان ہے، جس طرح بیوروکریسی ہے، جس طرح دیگر ادارے ہیں، جہاں پہ سپریم کورٹ کی تقرریوں کی بات ہو یا افواج کے تقرریوں کی بات ہو، تو ہم سب اس کے اندر گلٹی ہیں۔ سارا میڈیا بھی، سوشل میڈیا تو بہت زیادہ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیاستدان، عمران خان صاحب، نون لیگ، سب اس کے اندر تھوڑا گلٹی ہیں کہ ہم نے اتنی امپورٹنٹ چیز کو، اتنی ضروری بات کو، جو کہ ماضی میں کبھی بھی پبلکلی نہیں ہوئی، ہم سب نے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی آسارائیاں کی جو کہ مناسب اس وقت کرتے ہوئے بھی نہیں تھیں۔ ہم اسی پلیٹ فارم سے اس کی تنقید کرتے رہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں ایک سبق سیکھنا ہوگا کہ ان چیزوں کو مہربانی کر کے سیاست کو ان چیزوں سے ہم بالائے طاق رکھیں، تاکہ جمہوریت میں، ریاست میں اور سیاست میں کچھ تفریق ہو سکے۔ سیاسی لوگ باتیں بہت سی کر دیتے ہیں، اس کا پیٹ پھاڑوں گا، اس کو چوراہے پہ لٹکاؤں گا، ہر بندہ چور ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا۔ یہ سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہماری ریاستی باتیں ہیں اس کے اوپر اس طرح کی
انگلی نہ اٹھائی جا سکے. اس کے اندر ہم سب لوگ تھوڑے تھوڑے گلٹی ہیں اور سب کو, خاص میڈیا کو بھی تھوڑی سی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ اب اس لانگ مارچ کی اگر 56 کنڈیشنز ہیں تو کہانی کیسے آگے چلے گی. دیکھیے لانگ مارچ کی کنڈیشنز یا کسی بھی پبلک پروٹیسٹ کی کنڈیشنز ایفیکٹولی ہمارے آئین کے اندر درج ہیں. ان کو آپ 56 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں, 156 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں, آپ ان کو اسی طرح رہنے دیں جیسے آئین میں ہیں. ہمارے آئین کے کلازز جو کہ فری سپیچ سے ریلیٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 18 جو کہ پروٹیکشن آف فریڈم آف موومنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو کہ فریڈم آف ایسوسیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 17, 18 آنورڈز, یہ تمام آرٹیکلز کے اندر آئین نے آلریڈی خد و خال پیش کر دیے ہیں کہ آپ کے فری سپیچ کے, فری موومنٹ کے اور ایسوسیشن کے, جس کو ہم سیاسی اجماع کہتے ہیں, ان کے رائٹس اور خد و خال کیا ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ والی باتیں خاص طور پہ 2013-14 کے بعد سے یہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی پہلی مارچ کے بعد سے اب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر 2 سے 3 ججمنٹس دے چکی ہے کہ ہائی کورٹس بھی دے چکی ہیں, لیکن سپریم کورٹ ججمنٹس دے چکی ہیں کہ خد و خال کیا ہوں گے کسی بھی شہری کے پروٹیسٹ کرنے کے. اس کو گورنمنٹ 56 پوائنٹس کے اندر ٹرانسلیٹ کر دے, کم میں کر دے, لیکن سپریم کورٹ اور آئین کے اندر مارچ اناؤنس کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جب جس نے بھی مارچ اناؤنس کی ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ہمارے خد و خال ہیں. اگر وہ اس کے اندر رہنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ہر شخص کو رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا. آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, تقریر کرنا چاہیں تقریر کر لیں, واپس جانا چاہیں واپس چلے جائیں. لیکن 2 ایفیکٹو مسائل ہیں اس کے اندر. ایک یہ کہ جب اتنا بڑا اجتماع جس طرح کا عمران خان صاحب وعدہ کر رہے ہیں اگر واقعی ہو جاتا ہے, جو کہ بظاہراً لگتا ہے ان کی پبلک پاپولیرٹی سے کہ ہو جائے گا, تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی. اگر وہاں پہ فرنجز کے اوپر لوگوں کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, کوئی گولی چل جائے, کوئی دنگا فساد ہو جائے, تو کیا عمران خان صاحب یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی رکھے گی اگر بہت بڑا اجتماع ہو گیا؟ اور یا یہ رسپانسبلٹی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ہے تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ بھی پی ٹی آئی کی کہ اتحادی حکومت کی ہوگی, تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود کہ آپ اگر رسپانسبلٹی 100% نہیں لے سکتے یا گارنٹی نہیں کر سکتے اور آپ واقعی اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, تو اس کے اندر پھر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی, کسی ایک ریاست کے ادارے, کسی ایک صوبے تک کی بات نہیں رہ جائے گی, پھر یہ ایک نیشنل ایشو ہوگا جس کے اندر ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز بھی پارٹ لے کر سکتے ہیں. میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جس میں ابھی آپ نے آئین کے آرٹیکلز اور باقی قانون پر عمل درآمد کے متعلق بات کر رہے تھے, تو یہ فرمائیے گا کیا اس پر بھی کوئی قانون ہے کہ جب آپ ایک این او سی لیتے ہیں اور آپ اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ شرائط پر پورا کروں گا, عمل درآمد کروں گا, اور یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ جس طرح اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کریں تو پھر کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے, یا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, ان کو بھی کوئی سزا ملے گی, یا صرف وہ جو ہے وہ اپنا قانون کو ہاتھ میں لیں گے یا اختلافات کی طرف جائیں گے؟ احسن اچھی بات یہ احسن رضا صاحب اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس میں آپ کا جواب خود دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں جواب دے چکی ہے اور میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب لانگ مارچ وغیرہ شروع ہو رہا تھا تو 2014 کے لانگ مارچ کے اندر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ بیٹھا. اس کے اندر اطہر منالہ صاحب جو اب سپریم کورٹ جا چکے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے. مجھے اس مقدمے کے اندر امائکس کیورائے مقرر کیا گیا ایک 2 اور وکلا کے ساتھ, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ چیزیں, کچھ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے کہ اگر کسی کو کوئی پرمیشن دی جائے اور وہ اس پرمیشنز کو وائلیٹ کرتا ہے تو 2 یا 3 آپشنز ہو سکتی ہیں. اگر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ کوئی کرمنل ایکٹ کر دے, یعنی کہ کہیں پہ دنگا فساد کر دے, کوئی پراپرٹی توڑ دے, کسی بندے کو نقصان پہنچا دے, تو متعلقہ کرمنل ایکشن, کرمنل دفعات کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن اگر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی کچھ نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وائلیٹ کی ہے پرمیشن, تو اس کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ کس طرح ریاست دائر کر سکتی ہے, اس میں کس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی, کسی چیز کے ٹوٹنے کی, کسی چیز کی انکنوینئنس کی. یہ ایک دیوانی ٹائپ آف
मुकदमा जिसके अंदर डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, इसके भी कुछ पैरामीटर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर बता दिए। लेकिन एक जो बात दरमियान में रह जाती है, और मैं इस पे हसन साहब आपकी इजाज़त से वजाहत कर दूं, वो ये है कि एक शख्स के एक ग्रोह जो है या एक ग्रुप जो है या एक पॉलिटिकल पार्टी जो है या एक मूवमेंट, वो अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करने के लिए जाए, उनको बताया जाए कि आपके खदोखाल हैं, वो उसमें से निकल जाएं लेकिन कोई डैमेज कॉज ना करें, यानी कि वो एक सड़क से दूसरी सड़क पे आ जाएं लेकिन किसी को डैमेज कॉज ना करें, किसी को ट्रैफिक को ना रोकें, इनकन्वीनियंस ना कॉज करें, तो अदालत ने कहा कि उन सिचुएशंस के अंदर ये जो परमिशंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट उसको ओवरराइड करेगा। थैंक यू सो मच साहब, यानी आपने तमाम तर सिचुएशन हमें बता दी कि ये पैरामीटर्स हैं, ये एसओपीज हैं, ये शराइत हैं, अगर इनको इन पे पूरा नहीं उतरा जाएगा तो फिर कुछ सजाएं भी हैं जो दी जाएंगी। हसन, आपकी जानिब आऊंगी। अगर हम बात करें लॉन्ग मार्च की, क्या सियासी अहमियत रह गई है? खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या सरप्राइज हो सकता है? वो देखिए, जो उन्होंने जब से ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया वो तो एक दो चार उनके पॉइंट थे, एक तो पॉइंट उनका पूरा हो चुका और जिसमें वो इनडायरेक्ट जो है वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करें, जबकि इनका कोई लेना देना बनता ही नहीं है। वो जिनका बनता है उन्होंने अपना मेरिट पर काम किया। और दूसरा ये है कि अब ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो तो इलेक्शन शायद मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, और या क्योंकि हुकूमत तो यही कह रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अब तो जो ये पहले दावे करते रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमें इलेक्शन की तारीख लेकर दे, अब तो शायद एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में नहीं आएगी, तो अब ये फिर किससे मुतालबा करेंगे? अब वहां जाकर फिर इनको हुकूमत के साथ ही मेज पर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज और तो कोई रास्ता नहीं है। या तो यही सरप्राइज तो नहीं मिलने वाला कल? देखिए, कौन सा सरप्राइज होगा? पहले भी हमने बड़े सरप्राइज खान साहब के देखे हैं, वो जो दावे करते रहे और मुतद्दिद दफ़ा हमने यू टर्न लेते दिखाई दिया। देखिए, पहले सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तैनाती है, पहले ये कहते थे मैं बिल्कुल पीछे हट चुके हैं और पीछे बैठकर देखेंगे, फिर ये कहा कि हम आइन से मुताबिक खेलेंगे, फिर दूसरे दिन पीछे हटते थे, तीसरे दिन फिर किसी और इंटरनेशनल मीडिया को ऐसा बयान दे देते थे क्योंकि नया भूचाल आ जाता था। लेकिन देखा हमने कि ये सिर्फ जो है वो एक अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा से इनका यही जो है वो सिलसिला रहा है जो अभी तक हमने देखा है। और दूसरी तरफ जो साद रसूल साहब कह रहे थे कि वहां पर इंतजामिया की जिम्मेदारी भी आयद होती है, तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल आयद होती है, लेकिन वो भी किसी शराइत के साथ इजाजत देती है। और मुझे लग ये रहा है कि जो उन्होंने इमरान खान साहब से बाकायदा हल्फनामा मांगा है और उसमें यह कहा है कि आप हमें लिख कर दें कि कोई आप इन शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, और अभी तक कोई इमरान खान साहब के कोई दस्तखत शुदा कोई परफार्मा या कोई ऑथ टेकिंग या कोई इस तरह की कोई चीज़ इंतजामिया के पास नहीं पहुंची, तो फिर खदशा ये है कि इंतजामिया, और सोच भी ये रही है कि इस्लामाबाद इंतजामिया के शायद वो जो इजाज़त दी है वो कैंसिल कर दे, तो जब वो कैंसिल कर देंगे फिर इनकी पोजीशन कहाँ पर स्टैंड करेगी, और इस तरह के सवालात तो खड़े होंगे। और दूसरा जब बहुत से सवालात हैं जो कि हसन खड़े हो गए हैं। अब इमरान खान साहब तो जो सरप्राइज देंगे वो कल हम देखेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को पंजाब हुकूमत की तब्दीली के तौर पे कोई सरप्राइज मिल सकता है? इसका जवाब हम लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक अदम एतमाद हो, पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला हो या अहम तैनातियों की बात हो, हमने ये देखा है कि 6-7 माह से आसिफ अली जरदारी साहब सियासी मैदान में खासे सरगर्म हो गए हैं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में तब्दीली के लिए सरगर्म हो गई है और मिशन लाहौर का टास्क आसिफ अली जरदारी साहब को ही सौंप दिया गया है। साद रसूल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए PDM के पास आईनी ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा आगे चलाते हुए मैं हसन साहब की बात जो भी वो पहले कर रहे थे कि इमरान खान साहब अपनी अहमियत उजागर करने के लिए इस तरह के शायद काम कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया तो फिर ये किया तो फिर वो किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अहमियत उजागर करने के लिए, देखिए, हम इमरान खान साहब से 100 इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी सियासत पे इख्तलाफात कर सकते हैं, उनके बयानिए पे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादती नहीं कर सकते जितनी कि मेरा ख्याल है अहमियत उजागर करने वाली है। इस वजह से कि अहमियत उजागर करने की तो उस शख्स को ज़रूरत हो जिसके साथ 70-80% अवाम की कौम ना हो।
عمران خان صاحب جدھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ 150 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے, جہاں کے جلسے کا اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ 10-15 ہزار بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. لانگ مارچ ہم نے دیکھی, بائی الیکشنز دیکھے. عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ نہیں بھی ہم صاحب جو آپ فرما رہے ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا تو اس کائناتی سے لنک ہی نہیں بنتا تھا. اگر بات پوری ہو سکے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے. جی آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. ہم تعیناتی کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ تعیناتی کی بات تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروسیس ہے. اس میں تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی لنک نہیں بنتا تھا. اس میں تو بہت سے اور صاحبان کے بھی لنک نہیں بنتے. اصل میں تو ڈیفنس منسٹر کے علاوہ کسی کا بھی لنک نہیں بنتا, نہ انٹیریئر کا نہ کسی اور کا. تو وہ بات تو آپ کی درست ہے. اس میں تو بہت سے لوگ ایسے شامل ہوئے جن کا کہ اس میں لنک نہیں بنتا تھا. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان صاحب اپنی کسی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں صرف توثیق کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کی 70% کے قریب انہوں نے خط کا معاملہ تو رکھا, لوگوں کو وہ بھی غلط ہو گیا کرنے کی. آپ یہ دیکھیں نا, جو سائفر کا معاملہ رکھا تھا, دیکھیے وہ بھی پھر اس کے بعد انہوں نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا, وہ بھی نہیں ہو سکا. آپ یہ دیکھیں وہ کن بیانیے کو مد نظر رکھتے ہیں. حسن صاحب دیکھیے, ریئل پالیٹک میں اور میڈیا پالیٹک میں تھوڑا سا فرق ہے میرے خیال میں. آپ اور میں عمران خان صاحب کی 100 پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں. لیٹس امیجن کہ ہم ان کی 100 باتوں پہ تنقید کریں اور ان میں سے 99 باتوں پہ ہم درست ہوں. آپ امیجن کریں کہ قانون میں بھی ہم درست ہوں, ہم ایڈمنسٹریٹولی بھی درست ہوں, لیکن یہ تو وہی بات ہوگی کہ بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی. ابھی ہم ایک سیکنڈ سوری بات میں زرداری صاحب پہ لانا چاہتا ہوں, لیکن ایک جملہ واضح کر کے کہ ریئل پالیٹک کے اندر اصل میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ان کے نیریٹو سے خراب نہیں ہو رہی, انفارچونیٹلی بڑھ رہی ہے. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا اور ہمارے تمام ریاست کو اس بات کو ڈیل بھی کرنا پڑے گا. جو آپ نے زرداری صاحب کی بات کی, دیکھیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاست اب ایک ایسے موڑ پہ آ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ تلخیاں عوام کی اور حکمرانوں کی آپس میں, پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایک ایسی جگہ جا پہنچی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیموکریٹک ریوائیول کی ضرورت ہے. وہ ووٹ ہو, وہ کوئی اور چیز ہو, وہ الیکشنز ہوں, وہ بائی الیکشنز ہوں, کوئی اور چیز ہو. یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آپ توڑ جوڑ کر کے نیشنل اسمبلی اور توڑ جوڑ کر کے واپس پروونشل اسمبلی اور پھر توڑ جوڑ کر کے عمران خان صاحب اپنی واپس پروونشل اسمبلی لے آئیں اور پھر توڑ جوڑ کر کے 2 بندوں کی آپ توڑ کے تو آپ واپس شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ دے دیں, یا پنجاب کی حمزہ شہباز کو گورنمنٹ دے دیں. اگر یہ دے بھی دیں گے, 2 بندے ادھر سے ادھر چلے بھی جاتے ہیں, تو اس سے سیاسی کشیدگی بڑھے گی, اس سے سیاسی کشیدگی کم نہیں ہوگی. تو لیٹس امیجن کہ زرداری صاحب اور کچھ لوگ مل کے 2 4 5 بندوں کو رام کر لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو رام کر لیتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے عوام کی اور پاکستان کی پولیٹیکل کشیدگی بڑھے گی, سیاسی کشیدگی میں. ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید اضافہ ہوگا. حسن, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اس پوری صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں پرویز الہی صاحب تو جو ہے ان کے پاس 8-10 ووٹ ہیں. اگر وہ آصف زرداری صاحب جس طرح جوڑ توڑ کے اور جو ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو وہ پرویز الہی صاحب کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ جو حالات بنے دکھائی دے رہے ہیں. اور دوسرا جس طرح سعد رسول صاحب یہ بات کر رہے تھے, میں اس چیز میں حسن صاحب کس طرح کی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے؟ محنت کا اس میں کیا مطلب ہے؟ تھوڑی محنت کریں, وہ کوئی چکی شکی چلائیں گے, کیا ہوگا کہ وہ مائل ہوگی؟ دیکھیں زرداری صاحب لاہور آ رہے ہیں. میں یہ سعد رسول صاحب عرض کروں, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, زرداری صاحب لاہور آ رہے ہیں اور وہ بالکل کوشش کریں گے پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے. اور خاص طور پہ جو زرداری صاحب کے فارمولہ ہے, اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون تو شاید کہیں نظر نہ آئے. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں مضبوط ہوتی دکھائی ضرور دے گی, جو مجھے جو سچویشن دکھائی دے رہی ہے. اور دوسرا ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے, کیا زرداری صاحب کیا حل چلانا شروع کر دیں گے؟ میں یہ آپ کو بتاؤں, میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. جو پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ نو ڈاؤٹ کہ آج بھی الیکشن کرائے جائیں تو وہ کسی پوزیشن پر کھڑے ہوں گے. لیکن میں اس پر آ رہا ہوں, لیکن میں آپ کے پہلے والے کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہ جتنے ان کی کریڈیبلٹی تھی, جو انہوں نے 2-4 چیزیں اپنے بیانیے میں شامل کیے,
اس سے تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کھوتے دکھائی دیے ہیں. وہ اس پوزیشن پر نہیں کھڑے جو آج سے 4-5-6 مہینے پہلے جس پوزیشن پر کھڑے تھے. اب آپ آ جائیے زرداری صاحب. عمران خان دیکھیں زرداری صاحب نے پہلے بھی تو چوری شجاعت صاحب سے دستخط کروائے تھے. تو ہو سکتا ہے آئندہ جس طرح ابھی جو معاملات ہوئے ہیں, ابھی جو مسلم پی ڈی ایم کو وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا انہوں نے کیا ہے, وہ بھی زرداری صاحب نے ہی کیا. وہ سندھ ہاؤس میں محنت ہوئی. اور دیکھیں اب پھر وہ تو پہلے عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا وہ ان کی آڈیو آئی تھی, وہ تو آپ کو یاد ہوگا سعد رسول صاحب کہ وہ آڈیو آئی تھی, آپ نے شاید سنی ہو. اوہو, میں نہیں کہہ رہا کہ حسن صاحب, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ نے شاید سنی ہے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب درست ہے, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب آخر کس طرح کی محنت کرتے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. ناظرین, اس پوری صورتحال میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری کے مشن لاہور کی بات ہو رہی تھی, لیکن چودھری صاحب کی وفاداریاں بھی یہاں پہ دیکھی جائیں گی. کیا وہ وفاداری نبھا پائیں گے یا پھر خان صاحب کو ہی کوئی سرپرائز ملے گا؟ ساتھ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں یہ تو کہنا تقریباً پاکستان کی سیاست کے اندر امپاسبل ہے کہ چودھری صاحبان کیا کریں گے, لیکن جو حسن بات کر رہے تھے, میں اگر واپس آپ کی اجازت سے ان سے سوال پوچھ سکوں کہ میں شروع میں سوال میں یہ تسلیم کرتا ہوں, اور حسن صاحب تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو, میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو بہت ہی فضول ایک سیاستدان ہیں, اور ان کی تو اپنی آڈیوز نکلیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا, وہ تو ہیں ہی عجیب سے, ہم ان کو تو تقریباً سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے جو آپ نے فرمایا ابھی کہ زرداری صاحب پنجاب آ کے محنت کریں گے یہ چودھری صاحبان کو اپنی طرف لانے میں, کوئی ہل چلائیں گے, کوئی ٹانگا چلائیں گے, کوئی دودھ کی نہریں کھود دیں گے, چیف منسٹر تو وہ پہلے ہی ہیں, کس طرح کی سندھ ہاؤس کی طرح کی محنت کریں گے, گیلانی صاحب کے بیٹے کو انوالو کریں گے, محنت کیا ہوگی, زرداری صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو واپس لانے کے لیے, جس سے آپ امید حسن بتائی دیں کون سی محنت ہونے والی ہے؟ دیکھیں سعد رسول صاحب بالکل ویسی محنت نہیں کریں گے جس طرح کی آڈیو ٹیپ سامنے آ جائے, وہ بالکل ایسی محنت نہیں کریں گے, وہ کسی کے پیچھے جا کے بالکل نہیں چھپیں گے, یا کسی ایسی شخصیت کے پیچھے بالکل نہیں چھپیں گے, اور بلکہ وہ جو سیاسی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عوام کو جوڑ توڑ کے حوالے سے اقدامات کریں گے, اور جو ان کو لگے گا, جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں اور آپ کے خیال میں یہ درست ہے کہ ہمیں جوڑ توڑ کر کے اس طرح کے کچھ لوگوں کو ملا کے زرداری صاحب ہمیں مینڈیٹ لوگوں کا, اور سب جو آپ ابھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت تو جوڑ توڑ کی وجہ سے گئی تھی نا پنجاب میں, آئی تو اس طرح نہیں تھی, آئی تو الیکشن کے بعد تھی, پھر جوڑ توڑ کے بعد چلی گئی, جس کو واپس لایا گیا. تو آپ کے خیال میں یہ پریکٹس ٹھیک ہے زرداری صاحب کو یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں زرداری صاحب کا کام ہے, جو سیاستدان ہے, جو میچور سیاستدان ہے, وہ سیاسی طریقے سے ہی پارلیمنٹ میں آتا ہے, اور پارلیمنٹ میں لا کے ہی اپنے معاملات رکھتے ہیں اور معاملات حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی جو آپ فرما رہے تھے سعد رسول صاحب کہ 70-80% تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کری ہے, میں اس وقت سے کافی پریشان تھا کہ وہ کون سی 70-80% تعداد ہے جو عمران خان کے ساتھ کری ہے. وہ دیکھیں اگر ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد ہے تو وہ پارلیمنٹ میں جائیں, وہ کیوں باہر بیٹھے سڑکوں پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں, اپنے مطالبات پارلیمنٹ سے نکل کے سڑکوں پر لے آئے, کیوں عوام کو خوار کرنے پہ لگے, وہ پارلیمنٹ میں جائے. اگر 70-80% وہ کون سی تعداد ہے, وہ تو حکومت کے ساتھ اس ٹائم کھڑی دکھائی دیتی ہے. دیکھیے اچھا حکومت کے ساتھ, دیکھیے حسن صاحب ابھی پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہوئے ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب 75% آف دی الیکشنز جیتے ہیں. مان لیا وہ ان کی پاپولیرٹی ہے تو وہ پھر انتظار کر لیں الیکشن کا, تو وہ جتنے بڑے مسائل, جتنی عدمی استحکام, جتنے معاشی عدمی استحکام کے معاملہ سامنے آئے, انہی کی دیو میں ہے نا. حسن صاحب اگر آپ سنیں گے نہیں نا تو یہ کہانی آگے نہیں چلے گی, اگر آپ یہ سنیں گے نہیں نا تو کہانی تھوڑی سی آگے نہیں چلے گی. ابھی وہ سوال کر رہے ہیں. اچھا حسن, اور 7 سوالات میرے پاس اور بھی ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ اتفاق کرتا ہوں, ایک جملہ میں آپ کی بات سے حسن صاحب اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, اور جو 2-4-5 بندے ان کے ساتھ ہیں وہ تو ویسے ہی گمراہ ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کون سی گمراہ کن باتیں عمران خان صاحب کی سن لی. آئی ایم شیور کہ وقت کے اندر اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ لوگ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے,
میں عمران خان صاحب کو تو آپ ماضی کا حصہ آپ اور میں قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو فیوچر کی سیاست ہے اگر وہ بھی توڑ جوڑ کی ہوگی تو استحکام کیسے آئے گا؟ لوگوں سے کب رجوع کریں گے کہ ہمیں کون سے لوگ چاہیے اپنی گورننس پوری کرنے کے؟ ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تو آ جائے گی لیکن ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ یہ استحکام کی آپ بات کریں، کیا کسی سیاسی لیڈر نے یا کسی پارٹی نے کبھی استحکام کے بارے میں سوچا ہے جو کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں جس طرح سعد سود صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سعد سود صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے کہ حالات کیسے بہتر ہوں گے یا وہ پنجاب میں آنے کے بعد وہ الیکشن میں کس طرح جائیں گے یا پارلیمنٹ کا کیا بنے گا، دیکھیں کچھ دیر انتظار کر لیں یا مقررہ وقت پر الیکشن ہونے دیں. یا دوسرا حربہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو حکومتی جو دھڑا ہے یا حکومتی جو افراد ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، بجائے کہ سڑکوں پہ معاشی حالات کو آپ ٹارگٹ کریں، حکومت کو گرانے پر جائیں. اگر وہ بھی آئینی طریقے سے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی آئینی طریقے سے آئے تھے اور آپ ووٹ لے کر آئے تھے، تو جو ووٹ دینے والے تھے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے 3.5 سال ہمارے مسائل کو کہاں رکھا؟ آپ نے کون سے ایسے ہیں جو آپ نے ہمارے مسائل حل کیے جو آج آپ سڑکوں پر آ کے پھر ہم سے ووٹ مانگنے کی درخواست کرتے ہیں؟ 3.5 سال میں کووڈ ختم نہیں ہوا، 3.5 سال کے اندر ہم نے سیلابوں کو نہیں ڈیل کیا، 3.5 سال کے اندر $27 بلین تک ریزروز نہیں گئے، 3.5 سال کے اندر 6.4% گروتھ نہیں رہی. اگر آپ ایسے پوزیشن پر کھڑا کر گئے تو وہ یعنی اگر آج کا کرکس ہم نکالیں تو عوامی مسائل کچھ اور ہیں. تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو سیاسی ہیجان ملک میں پیدا ہوا ہے اس میں کچھ کمی آ سکے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.